ऑलराइट जी मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्टूडियो 98 मेज़बान आपका रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फाइन शाइन होंगे। 15 फरवरी सन 2020 3:08 इस प्रोग्राम में हम और आप साथ साथ हुआ करते हैं ठीक शाम 5 बजे तक। आज है हफ्ता, एक नया दिन, नई तारीख, नया वक्त। उम्मीद करते हैं अब तक आपका वक्त बेहतरीन गुजरा होगा और यही दुआ है कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर आपके सामने ना आए। आज की तारीख में जिन लोगों की सालगिरह है, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जो लोग इम्तिहानात में मसरूफ हैं आपके लिए गेट वेल सून है, और जो लोग बीमार हैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। ड्राइव करते हुए आवाज़ सुने तो ज़रा एहतियात से, आराम से, ध्यान से ड्राइव कीजिए। ख्याल कीजिए अपना भी और जो आपके हमराही हैं बहुत सारे, उनका ख्याल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम एक ज़बरदस्त से ट्रैक के साथ, और उसके फ़ौरन बाद जब लौट कर आएंगे, कल हमने आपको बताया था कि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे। एक मरतबा फिर हमारी सैटरडे की एक और एपिसोड जिसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम एक खूबसूरत से राइट जी। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये ट्रैक आरो का जिए धरती है ये अपनी। प्रोग्राम स्टूडियो 98 रिजवान अली अहमद आपके साथ साथ। बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा, चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। और जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारी डायमेंशंस डिस्कस होती हैं और इन पर बहुत सारी बात होती है। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स भी हैं और फौलाद से मजबूत दोस्ती भी है। और इसी सिलसिले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कोर पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उस तरह से बात नहीं होती। हमेशा वो बात हो जाती है जो बड़े पैमाने पर होती है। उसमें शायद आम आदमी को ये लगता है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, कुछ ताजिर हो, या फिर इंडस्ट्री से वाबस्ता कुछ लोग हों, तो उनके लिए हमेशा सवाल ये रहता है कि हम कैसे पहुंच सकते हैं। अगर पाकिस्तान चीन तिजारत हो रही है, उसके अंदर हमारा रोल क्या होगा, या हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के और इन तमाम जो लूप होल्स रहते हैं, या जिन्हें हम कम्युनिकेशन गैप कह देते हैं, या इन्फॉर्मेशन गैप रह जाता है, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए FM 98 दोस्ती चैनल और CGSS की एक ये काविश है। ये प्रोग्राम सैटरडे को आप इसकी ये एपिसोड सुना करते हैं। और इस एपिसोड में हमारे साथ माजरत चाहता हूँ, हमारे मेहमान हुआ करते हैं इस एपिसोड में। और आज एक मरतबा फिर वो लोग जो हमें फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं बराह रास्त देख सकते हैं कि स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। एक मरतबा फिर CGSS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब कर्नल रिटायर्ड खालिद तैमूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। और डायरेक्टर है मिस महरीन गुल, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जो यूथ की रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस पलविशा नवाज, आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस पलविशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, थैंक यू। और मिस पलविशा, आप चूँकि यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पे यूथ की एक बहुत बड़ी रेशो है, और बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे अभी इंट्रो में हमने बताया अपने सामीन को कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रह जाते हैं जी कि हम कैसे पार्टिसिपेट करें। यूथ का भी ये सवाल होता है कि हम कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें एजुकेशन हासिल करें, या रिसर्च करें, या फिर हम वो स्किल्स हासिल करें कि हम जो पाकिस्तान चीन दोस्ती है, और उसके बाद जो CPEC आया है और बड़े पैमाने पर BRI है, उसमें हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। इस तरह है कि पाकिस्तान में यूथ के क्योंकि जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यूथ की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है इसमें। और यूथ की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए यूथ को जो यूथ का काम है, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करें कि CPEC आने के बाद कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी या अवेलेबल होंगी। सबसे पहले तो उन एरियाज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, फिर उन पे मतलब थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल होंगी। लेट्स से इंजीनियरिंग है तो कौन सी इंजीनियरिंग
انجینئرنگ ہے, میکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے, کون سی ہے جن میں کہ آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ صرف جو پڑھی لکھی یوتھ ہے صرف ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہوئیں گی. ایسی وہ یوتھ جن کے پاس شاید اس طرح ڈگریز نہیں ہوں گی لیکن کوئی اسکل ہے, جنہیں جو ٹیکنیکل ورک فورس ہے ان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سے ایریاز پریزنٹ ہیں. جب چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے خود کو ویل اکوپڈ کر لیں. ایک دفعہ اگر آپ ویل اکوپڈ ہو گئے تو آپ کے لیے اس کا ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اسکلس آپ کو اگر آپ نہیں بھی ہے, ڈگری نہیں ہے, ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اسکلس ایک آدمی جو کہ مکینیکل فیکٹری میں کام کرتا ہے یا پھر وہ کام اس کا تعلق ہی اس طرح کا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی دکان میں ہے, وہ کیسے پہنچ سکتا ہے وہاں تک, وہ اپنی خدمات کیسے سر انجام دے سکتا ہے, اس کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈگری ہولڈر ہی, ایک انجینئر ہی وہاں پہ جا کے اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں کیونکہ ہے کہ مطلب لیبر فورس تو وہاں پہ ریکوائرڈ ہے. تو جو ویلڈرز ہوتے ہیں یا پھر جو اسٹیل کا جن کا کام ہوگا وہ لوگ ہیں, انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا مطلب وہ کس طرح اپنی سروس وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت وائڈ رینج ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن میں کہ وہ اپنا اب مطلب جو کہ وہ اپنی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. بالکل جی, اپرچونیٹیز اویل کی جا سکتی ہیں, اور اس میں جو پہلی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ آپ کا پیشن, اور دوسرے نمبر پر آپ کا انٹرسٹ کہ آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں. اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے شاید زندگی میں جو آگے بڑھنے کا خواہش مند نہ ہو. کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب, ایک تو بڑا شاندار آپ نے ابھی پاکستان کے لیے سروسز فراہم کی, آپ آذربائیجان گئے اور وہاں پر آپ نے جو ایز اے الیکشن آبزرور کے طور پر خدمات پر انجام دی. پوری پاکستانی ٹیم تھی وہاں پر شاید آپ کے ساتھ. جی, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا تھنک ٹینک کا سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز, اس کو یہ آنر ہے کہ اس پورے ریجن میں مختلف ممالک میں جہاں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں پوری دنیا سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو بلایا جاتا ہے. تو دسمبر 2019 میں ازبکستان کے پارلیمنٹری الیکشن تھے, اس میں اس پورے ریجن میں سے سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کو ادھر بلایا گیا تھا, اور ہماری پوری ٹیم گئی تھی جو کہ ان کی پری الیکشن ارینجمنٹس کو ہم نے آبزرو کیا, پھر الیکشن ڈے اور پھر پوسٹ الیکشن پروسیس کو ہم نے کر کے پوری اپنی رپورٹ بنا کے یونائٹڈ نیشن کو ہم نے بھجوائی. اور اسی طرح ابھی ہمیں انوائٹ کیا گیا ہماری ٹیم کو ٹو آذربائیجان گورنمنٹ نے ہمیں انوائٹ کیا, وہاں پہ ہم لوگ گئے, جا کے وہاں پہ ہم نے الیکشنز کروائے اور الیکشنز کا پورے پروسیس کو مانیٹر کیا. اور آذربائیجان کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کا بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ہے, کیونکہ جب آذربائیجان آزاد ہوا تھا 1991-92 میں, تو اس وقت پاکستان واز دی فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز اٹ, اور وہ لوگ اس بات کو بڑا اکنالج کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ مختلف ریجن سے دنیا کے الیکشن آبزرور آئے ہوئے تھے, اور ہمارا گروپ جہاں بھی جاتا تھا تو جب بھی ہم سے وہ پاکستان کا ورڈ سنتے تھے تو وہاں پہ بچہ یہ بات کہتا تھا. اور میں نے بلکہ آیا سمبوڈی کے جی یہ بڑے بوڑھے بچوں کو کس طرح پتہ ہے, تو انہوں نے کہا جس طرح ہماری پاکستان اسٹڈیز کی بک ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا ہماری آذربائیجان اسٹڈیز کی بک کے اندر یہ سب سے پہلا جملہ ہی لکھا ہوا ہے کہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہمیں پاکستان نے ریکگنائز کیا, تو تسلیم کیا, یا پاکستان نے ہمیں عالمی برادری میں ایز اے کنٹری ریکگنائز کیا. تو انہوں نے کہا جی پاکستان کا آپ جہاں بھی جا کے نام لیں گے, کیونکہ تو وہ تو اٹ از ریٹن ان دیئر بکس, تو ایوری باڈی نوز. رائٹ, زبردست. اور اچھا کرنل صاحب, آج کچھ ہم انڈسٹری پہ بات کریں گے. چائنا بہت مرتبہ گئے ہیں اور وزٹ کیا آپ نے, مختلف جو سیگمنٹس ہیں چائنیز کمیونٹی, چائنیز کلچر کے, ان کی انڈسٹری کے, ایجوکیشن ہو, بہت ساری فیلڈس میں. انڈسٹری کے حوالے سے آج ہم جاننا چاہیں گے کہ چائنا نے بہت کم عرصے میں اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا ہے, کیسے ممکن ہوا ہے؟ جی, چائنا کی انڈسٹری کے بارے میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ چائنیز ایک قوم ہے جن کے بارے میں ہم اگر کہیں کہ وہ انوویٹیو آئیڈیاز کی قوم ہے تو بے جا نہ ہوگا. چائنیز, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہواوی ٹیلی فون جب نیا آیا تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں پاپولر ہوتا گیا, اور اس وقت دنیا کے اندر اگر اسمارٹ فون ٹیکنالوجی میں
کوئی آگے ہے تو وہ نہ ایپل آگے ہے، نہ سیمسنگ آگے ہے، نہ سونی آگے، وہ ہواوی ٹیلی فون آگے ہے. 5G چائنا لے کر آیا. تو چائنا کے اندر ایک تو انوویٹو آئیڈیاز بہت زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے اندر انہوں نے اوور پیریڈ آف ایئرس اسکلڈ ورک فورس بہت زیادہ تیار کی ہے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ پلوشا نے آپ کو بتایا اسکلڈ ورک فورس کا، انہوں نے اپنی اسکلڈ ورک فورس بہت زیادہ تیار کی ہے. جس ملک میں اسکلڈ ورک فورس زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہے. اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے کہ اس وقت یورپین برانڈز جو ہیں، جو آپ لوگ ہمارے یورپ میں جاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے مارکس اینڈ اسپینسر کی شاپ سے یہ چیز خریدی، یا ہم نے مینگو سے یہ خریدا، یا ہم نے کسی اور بڑے برانڈ کا نام لے لیتے ہیں وہ کہ جی یہ لیا. وہ اندر سے چیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چائنا سے بن کے آئی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ کوالٹی کنٹرول ان کا بہت اچھا ہے. ان کے جو جب وہ بلک کوانٹٹی میں چیز بناتے ہیں پوری دنیا کے لیے، تو وہ جو کاسٹ ٹو وہ ریشو ہے، کاسٹ ریشو اس کی کم ہو جاتی ہے. رائٹ. جی جی. اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا ٹیکنالوجی کے فرنٹ پہ. اگر ہم چائنا کی بات کریں تو ٹیکنالوجی کے فرنٹ پہ چائنا نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. بے شک وہ اسمارٹ کارز کی بات ہو، بے شک وہ الیکٹرانک مارکیٹ میں بات ہو، بے شک وہ ایگریکلچر ایکوپمنٹ کی بات ہو، بے شک وہ فارماسوٹیکلز کی بات ہو. تو ٹیکنالوجی میں اس وقت چائنا کا ثانی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور دنیا اس وقت جو بھی رول ماڈل فالو کر رہی ہے انوویٹو آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی میں، تو وہ چائنیز ماڈل کو فالو کر رہی ہے. رائٹ. مس بحرین، اب دو باتیں سمجھ آئی ہیں جو جیسے مس پلوشا نے آغاز میں بتایا کہ اسکلڈ فورس کی ضرورت ہے، اور چین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ وہ پریکٹیکل ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی، یا اگر ہم یہ کہیں کہ مثال کیا ہے، تو چین ہمارا ہمسایہ بھی، ہمارا دوست بھی ہے. تو وہاں پر یہ ایکچوئل میں ہو چکا ہے کہ اسکلڈ فورس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا. اور اس وقت پوری دنیا میں، جیسے کنر صاحب بتا رہے تھے کہ ریسنٹلی ورلڈ کپ 2018 جو رشیا میں ہوا، اس میں بھی جتنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی تھی، مارکیٹنگ کیمپین چل رہی تھی، اور جو بورڈز ہمیں نظر آتے تھے فٹ بال ورلڈ اسٹیڈیمس کے اندر، وہ بھی سب کے سب چائنا کی طرف سے ہی آ رہے تھے. اور وہ پوری ٹیکنالوجی چائنا سے ہی رشیا پہنچی تھی. ہم کیسے اپنی اسکلڈ فورس بڑھا سکتے ہیں؟ ہماری ہاں اسکلڈ فورس جو موجود ہے وہ بھی ان میں پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اپنی فل کیپیسٹی پہ شاید وہ کام نہیں کر پا رہے. اپرچونیٹی کا اگین کمپلین کی جاتی ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ہم اپنا دہاڑی کا کام کریں، اپنی روزی روٹی دیکھیں، یا پھر ہم کچھ نیا سیکھنے کی طرف جائیں. یہ دو اسپیکٹرمز ہیں جس کے اوپر بہت سارے کویشچن مارکس ہیں. ہم اپنی اسکلڈ فورس کیسے بڑھا سکتے ہیں، یا جو موجود ہے اس سے کیسے میکسیمم کام لے سکتے ہیں؟ جیسے کہ چائنا کی انڈسٹری بہت ریولیوشنائزڈ ہو چکی ہوئی ہے. انہوں نے آلموسٹ 1950s سے اپنی انڈسٹری پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اینڈ وین دے ریئلائزڈ کہ ان کی پاپولیشن بہت ایکسیڈ کر رہی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ایز اے نیگیٹو اور ایز اے ڈیفیسٹ لینے کے بجائے ٹریننگ سٹارٹ کر دیں، جو کہ اسکل ٹریننگ تھی. کیونکہ جو لوگ اب ایجوکیشن نہیں لے سکتے تھے، ان کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ ٹریننگ اسکولس بنا دیے جہاں پر وہ اسکلس لیتے تھے. اب ایک انڈسٹری ہے، دو طرح کی انڈسٹریز ہیں، ایک ہیوی انڈسٹری ہے، ایک اسمال انڈسٹری ہے. اور بیسیکلی ہیومن سائیکی یہ ہے کہ وہ ہیوی انڈسٹری کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس اگر ہیوی انڈسٹری میں جانا ہے تو آپ کو پراپر انجینئر یا پراپر ایک ڈگری ہولڈر بن کر جانا ہوگا. جو لوکل انڈسٹری ہے اس میں ہمارے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پراپر ہمارے پاس ڈگری ہو. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو آئیڈیاز تو ان کے پاس ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ لیک آف اپرچونیٹی ہے. گورنمنٹ اس چیز کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. فار ایگزامپل یہ جو احساس پروگرام پرائم منسٹر نے اسٹارٹ کیا ہے، اس کے اندر سب ٹاپکس ہیں یا سب ٹریننگز ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ بہت سی اپرچونیٹیز وہ یوتھ کو دیں گے، جن میں نہ صرف وہ اپنا بزنس انہینس کریں گے. ٹریننگ اسکولز ہیں، ٹریننگ سینٹرز بنائے گئے ہیں، لون اسکیم چل رہی ہے. نہ صرف ایجوکیٹڈ بلکہ جو الٹریٹ لوگ ہیں جو رورل ایریاز میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ اپرچونیٹیز دی گئی ہیں. تو چائنا کو ایز اے ماڈل دیکھتے ہوئے پاکستانی یوتھ اپنی لوکل انڈسٹری کو، لائک اپنی اسمال انڈسٹری کو انہینس کر سکتی ہے. اور آف کورس جب ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ انہینس ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری ہیوی انڈسٹری پر پازیٹیو
لیکن impact ہوگا. یہاں پر سوال اگین آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو انڈسٹری کا درجہ ملنے کا انتظار کرتے ہیں یا کہ پھر ہم خود سے بھی جو بہت سارے لوگ مل کے باقاعدہ اس کو انڈسٹری بنا سکتے ہیں. جیسے اگر غلط نہیں، اگر میں غلط کہوں کنر صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ چین نے ریسنٹلی اپنی جو زراعت ہے اس کو بھی انڈسٹری کا ہی درجہ دے دیا ہے، اس میں جو ریولوشن آیا ہے زراعت میں. جی بالکل. جو زراعت ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک انڈسٹری ہے، بیکاز زراعت آپ کو فوڈ سپلائی کرتا ہے. آپ کا جو فوڈ سپلائی چین میں زراعت کا ایک میجر پورشن ہے. اور اس کے بعد یہ کہ زراعت کو ایک انڈسٹری کا درجہ انہوں نے دے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کیا ہے کہ اس میں نئی انوویشنز آ رہی ہیں. نئی انوویشن اگر آپ بات میں کروں تو اس میں سیڈ ٹیکنالوجی جو ہے، جو بیج ہے، بیج کے اندر چائنا نے پچھلے چند سالوں میں بے تحاشا اس کے بیج کی ویریس نئی فارمز بنائی ہیں اور ان کو ٹیسٹ کیا ہے فار ہیومن کنزمپشن، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو موڈیفائی کیا ہے. اب ایسے بیج چائنا نے تیار کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جس سے فصل کو کیڑا نہیں لگتا. فار ایگزامپل یہ کہ آپ کی فصل کی آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے، آپ کو کھاد کا استعمال کم کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہت ساری ہماری فصل ضائع ہو جاتی ہے کلیکشن پروسیس میں. جس طرح اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو ہمارے ہاں کاٹن جو ہے وہ ہینڈ پکڈ کاٹن ہوتی ہے، کہ ہاتھوں سے دیہاتی خواتین اور حضرات جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹن پلکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مینولی کرنے کی وجہ سے کافی اس میں زیاں ہو جاتا ہے. تو چائنا نے وہ مشینیں تیار کی ہیں جو کہ مشین کاٹن پلکنگ کرتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہیومن ریسورس بھی بچتا ہے. جو آپ کا ہیومن ریسورس کاٹن پلکنگ کے اوپر لگ رہا ہے وہ کسی اور کام میں استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کیلے کی فصل لے لیں یا آپ آم لے لیں یا امرود لے لیں. ہمارے ہاں یہ اکثر ہوتا ہے کہ امرود کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے، اور جس کو ہم کبھی موسمی حالات کو کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کھاد ٹھیک نہیں تھی، کبھی وہ نہیں تھی. ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جو ہم نے بیج لگایا تھا اس بیج کے کیا کریکٹرسٹکس تھے، کیونکہ ہم اس کو تو اتنا اسٹڈی کرتے نہیں ہیں. تو چائنا نے بیسیکلی جو یہ سیڈ ٹیکنالوجی کی ہے وہ پھر انہوں نے اس چیز کو بھی اسٹڈی کیا ہے کہ ہر فصل کے لیے پانی کی کتنی ریشو ہونی چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کتنا نہیں دینا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے اگر سبزیوں پہ آپ زیادہ پانی لگائیں تو وہ جل جاتی ہے، یہ گل جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے. تو اس کو پاکستان کے اندر بھی انڈسٹری کا درجہ دے دینا چاہیے، اور کافی حد تک جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کو اس بات کا ادراک ہے اور وہ اس بات پہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. اور چائنا کے ساتھ ہمارا جو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے PRC وہ کافی زیادہ کولیبوریشن کر رہا ہے. رائٹ جی، اس پر مزید بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. کمرشل بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ایک میوزیکل بریک بھی ہمارے پاس ہے. گانا آپ کو سنانا ہے قافلہ آگ، لاہور کا یہ بینڈ، اور اس میں ایک سٹوری ہے اس گانے میں، وہ آپ سنیں گے تو آپ خود جان جائیں گے. لیکن فی الحال ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. پڑ گیا نزلہ کھانسی زکام سے میچ، تو بس پھر میں لے آئی ہمدرد انسٹنٹ جوشاندہ، جس کا خاص ہربل فارمولا رکھے نزلہ کھانسی زکام سے حفاظت اور دے آرام. ہمدرد انسٹنٹ جوشاندہ، 100 years of pure goodness. You're listening to the hottest music station, FM 98 Dosti Channel.
राइट जी, काफिला ये ट्रैक आग का प्रोग्राम है स्टूडियो 98, रिजवान अली अहमद आपके साथ साथ, और हमारे मेहमान भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल साहब से बात हो रही थी, ज़राअत को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, और अब चूँकि पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर की वजह से बहुत सारे जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी किया जा रहा है कि और कहा भी जा रहा है, और इसमें हकीकत भी है कि ये गेम चेंजर साबित होंगे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अगेन के नॉलेज, सिर्फ ये नहीं कि हमें बस जॉब मिल जाएगी वहाँ पे या जॉब हो जाएगी हमारी तो हमें तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी, हम काम करना शुरू कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप किस फील्ड में पहले जॉब्स क्रिएट होंगी, उसके बाद कौन सी फील्ड में आएंगे, और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस, कौन सी आपकी स्किल्स चाहिए, या फिर आपको उसके लिए नॉलेज कितना चाहिए उस जॉब के लिए। मिस पलविशा से ये जानेंगे कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स चूँकि अब ऑपरेशनल होना शुरू होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें नौजवान अप्लाई कर सकते हैं या जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं, तो स्किल्स कौन कौन से चाहिए होंगे? अच्छा, इसमें ये है कि कोई स्पेसिफिक स्किल आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये स्किल होगा तो ही आपका काम जो है वो वहाँ पे फ्लरिश करेगा, या ये होगा तो ही आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो मेन जो इंडस्ट्री है जो यहाँ पे जिसके ज़्यादा वो है कि वो जो इंडस्ट्री जो फ्लरिश करेगी वो बेसिकली है सर्विसेज इंडस्ट्री। आपने सिर्फ जो यूथ के लिए है, जो यूथ में चीज़ रिकग्नाइज करनी है, उनको बस उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विसेज हैं जो कि उन एरियाज़ में प्रोवाइड की जा सकती हैं। मतलब कि अगर कोई बिज़नेस टूरिज़म के लिए आ रहा है, या कोई भी डेलीगेशन है, या कुछ मतलब कोई वहाँ पे जो एक्टिविटी जो भी हो रही है, आपने रिकग्नाइज़ करना है, आपने जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो ये कि कौन सी सर्विसेज जो हैं वो उन जगहों पे रिक्वायर्ड हैं। वो होटल भी हो सकता है, अगर आप ड्राइव कर सकते हैं और आप वहाँ पे कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी आपकी सर्विस में आ जाएगी। तो कोई भी ऐसी सर्विस जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड हो और जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो वहाँ और पे। आई थिंक इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और स्किल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप होटलिंग का और बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू कर देते हैं कि सिर्फ क़याम और तवाम का इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद है, रहने की जगह साफ़ सुथरी है, और जो खाना आप प्रोवाइड करें वो अच्छा है। थोड़ा सा कर्नल साहब से भी जानेंगे, बहरीन से भी जानते हैं इस हवाले से, जिन सर्विसेज की बात की है कि सर्विसेज एरियाज़ हैं उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, और उसके लिए स्किल भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं जिनमें हमारे नौजवान स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में, जो कि बिल्कुल नए सिटीज़, इंडस्ट्रियल सिटीज़ होंगे, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ डायरेक्ट इंडस्ट्री में तो वो नहीं जाएंगे, उससे पहले और भी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें जो फ्लरिश करेंगी साथ साथ। इकोनॉमी बूस्ट में सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मैं आपको ये बात थ्रू एग्जांपल देना चाहूँगी। जब ये नई सी पैक के जो रोड बनी है थ्रू मानसेरा और जो KKH तक जा रही है, हमने वो विज़िट किया, और वो रोड ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सर्विसेज नहीं है। अगर आप वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर कोई होटल नहीं है, जैसे आपने रेस्ट एरिया की बात की, वहाँ पर कोई रेस्ट एरियाज़ नहीं है। तो सिर्फ अगर इसी इंडस्ट्री से स्टार्ट किया जाए, इन्हीं सर्विसेज से, स्मॉल सर्विसेज जो आप ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसमें रेस्ट एरियाज़ होंगे। रेस्ट एरियाज़ में रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा मॉस्क्स हम बना सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट अवेलेबिलिटी, क्योंकि मोटर वे पे थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ पर जो डिफरेंट ऑनलाइन चीज़ें हैं वो हम लोग वहाँ पर लगा सकते हैं इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के लिए। तो इंडस्ट्री कह लें या सर्विसेज कह लें, वो वहाँ पर अभी नहीं है, तो दिस इज़ द टाइम कि हम वहाँ पर जाकर उस एरिया को इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। ये तो इन्होंने आपसे एक बात की कि सर्विसेज के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हुए करूँगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि जी हम जाएंगे, एंटर होंगे दरवाजे से, तो उधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, और बस मैं सूट पहनूंगा और किसी फैक्ट्री में जाके तो अपना CV सामने रखूँगा कि मैं आ गया हूँ और अब मुझे आप नौकरी दे दें। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है कि अब तो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है कि जी हमें उनकी कॉल आएगी तो हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वैसे हम खुद भी नहीं विजिट करेंगे। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा एक प्रोसेस है। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं,
اچھا ایک ہمارے طبقہ یہ سوچتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, ایک طبقہ یہ کہتا ہے یار میں ابھی وہ فیصل آباد میں جو اسپیشل اکنامک زون نیا بنا ہے اس کے باہر سے گزرا تھا, اس کا تو پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح بھی کر دیا, ان لوگوں نے بڑے بڑے ادھر جناب تقریریں بھی ہو گئیں, تو وہاں میں گیا تھا, وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں جی. تو ان سب لوگوں کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایویلویشن پروسیس ہے, یہ پروسیس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے اور آ کے وہ وہاں پہ فیتہ کاٹ کے چلے گئے, اور بعد میں نیکسٹ ڈے گیا تو ادھر تو میدان تھا, تو راتوں رات ادھر بلڈنگیں نہیں کھڑی ہونی, ادھر کوئی ٹاؤن پلاننگ کرے گا, کوئی ادھر بجلی لے کے جائے گا, کوئی پانی کے سسٹم کو ادھر ڈیولپ کرے گا, کوئی سیوریج سسٹم کو ڈیولپ کرے گا. یہ ساری سروسز ہیں. یہ کنسٹرکشن تو بڑی لیٹر سٹیج پہ چیز آتی ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ امیجیٹ اپرچونیٹیز دیکھیں, سی پیک یا بی آر آئی کے اندر 3 قسم کی اپرچونیٹیز ہیں. ایک اپرچونیٹی ہے امیجیٹ کہ کل صبح مجھے کیا اس میں سے ملے گا, ایک ہے کہ لانگ میڈیم ٹرم کیا ہے, اور ایک ہے لانگ ٹرم کیا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ہم لانگ ٹرم بات کی کرتے ہیں کہ بس میں صبح سوٹ پہنوں گا اور ادھر فیکٹری لگی ہوگی, کیونکہ وہ ادھر تو عمران خان صاحب گئے تھے اور جا کے وہ افتتاح کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ افتتاح ہوا, ضرور ہوا. افتتاح کا مطلب ہے کہ ایک لائن آف ایکشن سیٹ ہو گئی. بالکل. اب اس لائن آف ایکشن میں آگے کیسے چلنا ہے؟ لائن آف ایکشن میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ٹاؤن پلاننگ. ٹاؤن پلاننگ میں کون لوگ ہمارے انوالو ہوں گے؟ جو آرکیٹیکٹس ہیں. اب اگر ہمارے بچے ایسے ہیں جو این سی اے کا آرکیٹیکٹ ہے یا کہیں اور کا آرکیٹیکٹ ہے, کسی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے آرکیٹیکٹ کی ہے, ان لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہیں. اوکے, لیٹس گو ون اسٹیپ اہیڈ. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ جی ادھر بجلی کا نظام آئے گا, ادھر پانی کا نظام آئے گا. اس میں جن لوگوں نے ہمارے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ان کی کھپت آئے گی. ہمارے سیوریج سسٹم ادھر ڈیولپ ہوگا. جن لوگوں نے ٹاؤن پلاننگ میں پڑھا ہوا ہے, جن لوگوں نے اربنائزیشن میں پڑھا ہوا ہے, ان کا ادھر کام آ جائے گا. پھر اس طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر ادھر فیکٹریاں لگنے کا جب ٹائم آئے گا تو پھر کنسٹرکشن انڈسٹری, جو کہ آلریڈی انفراسٹرکچر میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, وہ ہے. پھر ظاہری بات ہے جہاں پہ اتنی بڑی انڈسٹری لگے گی وہاں پہ فوڈ آؤٹ لیٹس آٹومیٹکلی پہنچیں گی, وہاں پہ آپ کے جس طرح انہوں نے بتایا وہاں پہ انٹرنیٹ پہنچے گا, وہاں پہ اور ساری سروسز پہنچیں گی. سب سے بیسک کام جو کہ شاید آپ 10,000 یا 20,000 یا 50,000 سے بھی شروع کر سکتے ہیں, آپ پرچون کی جو دکان ہے جو کہ آپ کو بیسک کموڈیٹیز فراہم کرتے ہیں, اس سے بھی آپ اپنا اگر آپ انیشیٹو لینا چاہتے ہو تو آپ کو بزنس وہاں پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بسپل وشا, ایک بڑی جو ریسٹرینٹ ہے کہ ہم کانٹیکٹ کسے کریں. میں فلانے, جیسے بھی فیصل آباد کا ذکر ہوا, کرنل صاحب نے ذکر کیا فیصل آباد انڈسٹریل زون کا افتتاح ہو گیا, اب وہاں پر کام شروع ہونا ہے. رائٹ پرسن تک میں کیسے پہنچوں, جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ مجھے کیسے ملے گی, یہ بہت بڑا سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ مطلب جس طرح ابھی آپ نے بات کی فیصل آباد کی, تو آپ کو پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک دن اٹھ کے پہنچ گئے, اچھا اب یہاں کچھ ہے ہی نہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ لوگ چیک کریں کہ یہ ہیں, آپ کو کس کو ملنا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اور کون سا ایک کریکٹ پاتھ ہے, مطلب کون سا ایک پراپر پروسیجر ہے جس کے تھرو ہم ایک اس تک رائٹ اپروچ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کریکٹ لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں, کر لیں گے اسپیشلی, تو پھر آئی تھنک آپ کے لیے مس مہرین بڑا یہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے چیز یہاں پر کہ ہم جیسے بھی کرن صاحب نے بات کی کہ جائیں ٹائی پہنیں, سوٹ پہنیں اور اگلے دن ہماری جاب ہو جائے. اسکلڈ ایجوکیشن کی طرف نوجوان نہیں جاتے. اگر تو ایف ایس سی میں اچھے مارکس آ گئے تو ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے, اگر اس سے تھوڑے سے کم آئے. اب چونکہ بہت ساری فیلڈ اب نئی فیلڈز آ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم پورا زور لگاتے ہیں اپنے انٹرمیڈیٹ تک, اور اس کے بعد اگر وہاں پہ ہمیں کچھ رزلٹ نظر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں اب چونکہ ہم نے محنت کر لی ہے, سوکھا سا بی اے کر دیں, ایم اے کرتے ہیں, کوئی آسان سی نوکری جو ہمیں وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کے مل جائے, ہم کرسی پہ بیٹھیں اور صرف آرڈر دے رہے ہیں, ہمیں اور کچھ نہ کرنا پڑے. اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا کتنا ضروری ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ابھی اس طرح کا ٹائم ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بہت چینج بھی ہو چکا ہے. بیکاز کچھ دن پہلے ہم لوگ اپنے ہی سی جی ایس ایس میں ریسرچ سینٹر میں ایک آرٹیکل ہم نے لکھوایا جرمنی کے ایجوکیشن ماڈل پہ.
ان کے ایجوکیشن ماڈل میں کوئی ڈگری لینا کمپلشن نہیں ہے. ان کے ماڈل میں اسکل لینا ضروری ہے. ان کا جو ایف ایس سی تک کا لائک ہائر ایجوکیشن تک کا سیکنڈری ایجوکیشن تک کے بعد وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس جائیں گے انجینئرنگ کی طرف یا میڈیکل کی طرف. ان کے لیے پراپر سینٹرز ہیں جہاں پر وہ اسکل کی ٹریننگ دیتے ہیں. ان میں اس میں اچھا یہاں پر ہمارے پاکستان میں آرمی کے لیے اسپیشل ایک الگ سیکٹر ہے کہ جی آرمی میں ہی بندہ جائے گا. وہاں پر ہر بندے کو آرمی ٹریننگ دی جاتی ہے. رائٹ. اسی طرح اس اسٹوڈنٹ سے اس کا انٹرسٹ پوچھ لیا جاتا آئی ہے. تھنک ہمارے یہاں بھی ایک وقت مخصوص تھا, تب تک جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں انہیں سول ڈیفینس کی ٹریننگ دی جاتی تھی, ان کا کورس ہوتا تھا, اس کے مارکس بھی ہوتے تھے. لیکن وہ یہ تھا کہ وہ کچھ ویکس پر ہوتا تھا یا کچھ ڈیز میں ان کو لے کر جاتا تھا اور بیسک سکھائی جاتی تھی. وہاں پر پراپر 2 یا 3 ایئرس کے کورسز کروائے جاتے ہیں جن کو بعد میں وہ سیکورٹی سروسز میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک اسکل ہوگی, لائک ناٹ پراپر ڈگری بٹ وہ کورس کر کے پراپر اسکل میں چلے جاتے ہیں, جیسے سیکورٹی کمپنیز ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں اب یہ نہیں ہے کہ جی ڈگری ہے تو نہیں, وہاں پہ ڈپلوماس کا رواج ہے. اور اسی سے ان کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے اب آرڈرس پر تو نہیں چل سکتی کہ ایک بندہ سفید کپڑوں میں بیٹھ کر وہ آرڈر دیتا رہے گا. کام کرنے سے بنتی ہے, تو کام جو ہے وہ اسکل کے تھرو ہوتی ہے. اور اسکل کیونکہ ہمارے پاس لیبر فورس اتنی ہے, ان کی پراپر ٹریننگ ہو جائے تو ہماری انڈسٹری بوسٹ کر جائے گی. کرنا صاحب, کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے جب اسکلڈ لیبر بڑھ جاتی ہے, اور پھر کمپٹیشن بڑھتا ہے, آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ابھی ایک جو رینڈم ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ چین میں سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک جو ہے وہ چین ایکسپورٹ کر رہا ہے. 20 سال کا عرصہ ہے انڈسٹریلائزیشن کا چین کا, اور ایکسپورٹس میں اتنا واسٹ ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. یہ کیسے ہوا کہ وہ 20 سالوں میں سوئی سے لے کر جہاز تک ایکسپورٹ کر؟ بالکل بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اسکل سیٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اسکل سیٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا. سوئی بنانے کے لیے ایک ڈفرینٹ اسکل چاہیے آپ کو, جہاز بنانے کے لیے ایک ڈفرینٹ اسکل چاہیے. اب اگر پورا ملک ہی سوئی بنانے کے پیچھے لگ جائے تو جہاز کون بنائے گا؟ تو آپ نے اسکل سیٹ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک ریکوزٹ فورس کو آپ نے تیار بھی کرنا ہوتا ہے. اب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ہی بات سنتے تھے, یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ اور. اب مطلب اگر آپ بنیں گے تو بس آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. اف یو آر اے ڈاکٹر اور انجینئر دین یو آر ایوری تھنگ. سو دا پوائنٹ از کہ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی اسکل سیٹس. ہمیں اسکل سیٹس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, پھر ان اسکل سیٹس کے اندر لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. ڈپلوما کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, مطلب بڑے ہم کہتے ہیں جی اگر کرنی ہے تو ڈگری کرو. ڈپلوما کیا ہے؟ ڈپلوما یا ایک اسکل ٹریننگ, ایک خاص اسکل کی ٹریننگ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, بیکاز ہو سکتا ہے جو آپ نے خاص اسکل کی ٹریننگ لی ہوئی ہے دنیا میں اسی کی ڈیمانڈ ہو. بالکل ایسے. تو ہمیں تھوڑا سا ان انیبیشن سے نکلنا پڑے گا. ہمارے پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ آل دا اسکلز آر ایکولی امپورٹنٹ. پہلے زمانے میں کہتے تھے نا کہ جی وہ جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نن, لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ یو ہیو ٹو بی ماسٹر آف آل آلسو اینڈ جیک آف آل آلسو. وجہ یہ ہے کہ آج جب آپ کا امپلائر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک انسان کے اندر, ایک لڑکے یا لڑکی کے اندر ایک اسکل سیٹ, اس کو 5 کام کرنے آتے ہیں, وہ 5 کی جگہ ایک بندہ رکھے گا. تو اس لیے ہمارے یوتھ کو اپنا اسکل سیٹ کو انہینس کرنا چاہیے. اور پلس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھنا ہے تو اسکل سیٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس میں ایک خاص نمبر آف پیپل کو تیار کرنا, ان دونوں طرف ہمیں سوچنا پڑے. رائٹ جی. پاکستان اور چین, ہم تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے کہ انڈسٹریلائزیشن کیسے چین میں فلرش ہوئی ہے, اور پاکستان میں ہم کس طرح سے یہ جو اس وقت دا ورلڈ آف سوشل میڈیا ہے, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات مشہور بھی ہو جائیں اور ہم پیسے بھی کمانا شروع کر دیں بغیر محنت کیے. حالانکہ محنت کا کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, محنت ہی واحد راستہ ہے. ہمارے گیسٹ موجود ہیں, اور بڑا ایک ڈفرینٹ سی چیز یہ ہے کہ ہم نے شاید پچھلے
کچھ عرصے میں جو سب سے اچھا اپنا اسکل فلرش کیا ہے معذرت کے ساتھ ہم ٹرولنگ سب سے اچھی کرتے ہیں. ہم کسی کا مذاق بنانا ہو وہ کسی بھی کتنی ہی سیریس اور کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کچھ دن پہلے اس چیز سے قطع نظر سیاسی تجزیے سے قطع نظر وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ سرکاری نوکری کے حوالے سے ان کا جو بیان تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرولنگ کی گئی, بہت زیادہ اس کا مذاق اڑایا گیا. لیکن اگین بات اسی پوائنٹ پر آ ختم ہوتی ہے کہ آپ اپنے اسکلز کی بیس پر آپ بزنس کی طرف آئیں, آپ انڈسٹری کی فلرش کرنے کی طرف آئیں, بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک وہ نوکری لے لیں اور اس میں خاموشی سے بیٹھے رہیں, نہ اس میں کوئی کام کریں اور جو آپ کو اس کے انسینٹیوز ہیں وہ آپ حاصل کرتے رہیں. مس پرویشا, چین جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چین نے پوری دنیا کی اکانومی کو نہ صرف خود اسٹرینتھن اپنی اکانومی کو کیا بلکہ اپنے ملک سے پاورٹی کو ختم کیا, اپنے یوتھ کو اس قابل کیا. اب وہ پوری دنیا میں اپنی اکانومی اسٹرینتھ کی وجہ سے دوسروں کی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہا ہے. ہمارے نوجوان اس اکانومی سے بڑھتے ہوئے, جیسے ابھی سیکیورٹی کی بات کی تھی, تو سیکیورٹی تو جہاں جیسے ہی اکنامک زون بنے گا وہاں پہ سیکیورٹی کی جاب اپرچونیٹیز بھی نکلیں گی. ہمارے نوجوانوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بس ہمیں 3-4 مہینے کا ہم کام کریں اور اس کے بعد ہمارے پاس گاڑی بھی ہو, ہمارے پاس گھر بھی اپنا ہو اور اپنے باس بھی ہم خود ہوں. اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ تو بزنس کا ہے, لیکن ڈائریکشن کیسے ملے گی انہیں؟ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ڈائریکشن کہاں سے آئے گی؟ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس سے کہیں بھی مطلب اس سے نہ آپ اپنے باس بن سکتے ہیں, نہ اس سے آپ کسی قسم کی کوئی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اس کو چینج کرنے کے لیے تو پھر انہیں چائنیز یوتھ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. چائنیز جو مطلب جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اور اتنے کم ٹائم میں انہوں نے مطلب 30 ایئرس میں جو انہوں نے کیا, نہ صرف انہوں نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کے تھرو انہوں نے اپنے ملک کو ایک اوپر لیول پہ لے کے آئے ہیں, بلکہ جو نیبرنگ ریجنز ہیں, مطلب ساؤتھ ایشیا کی آپ بات کر سکتے ہیں, آپ لیٹن امریکہ کی بات کر سکتے ہیں, ایون افریقہ کی بات کر سکتے ہیں, تو انہوں نے یہاں کی اکنامک گروتھ میں بھی بہت میجر رول پلے کیا ہے. تو اس سے ہمارے یوتھ کو جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ سے چیز نہیں ہوگی. آپ کو ایدھر آپ کو کوئی اپنی ایجوکیشنل جو ڈگری ہو گئی یا جو بھی ہوگی آپ کو اس پہ فوکس کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو کوئی اسکل ایکوائر کرنی پڑے گی. مطلب اسکل ایکوائر کرنی پڑے گی, آپ کو اس کو ٹائم بھی دینا پڑے گا, آپ کو اس میں ایک ایکسپرٹ بھی بننا پڑے گا ان آرڈر ٹو کہ مطلب آپ اس کو کہیں لے کے جا سکیں اور اس سے کچھ گین کر سکیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ چائنا جو اتنا ڈیولپ کر گیا ہے اور آج کل پوری دنیا میں ہر کوئی چائنا کر رہا ہے, وہ ویسے ہی نہیں کر رہا. ان کے جو چھوٹے بچے ہیں اسکول لیول پر وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ہم لوگ اپنی فیملیز پر پیرنٹس پر ایک بوجھ ہوتے ہیں, جب تک ہم لوگ کچھ بن نہیں جاتے اپنے پیرنٹس سے ہی. جو ہمارا ایجوکیشن کا پیریڈ ہوتا ہے نا, جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس رہے ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنے عرصہ ہم نے پڑھنا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن باہر یہ نہیں ہے. جی بالکل انجوائے کرنا ہے. وہاں پر 9th-10th کا اسٹوڈنٹ کا اپنا یا تو کوئی چھوٹے لیول پہ اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, اگر وہ اپنا بزنس افورڈ نہیں کر سکتا, اسٹارٹ نہیں کر سکتا, تو وہ چھوٹی چھوٹی جابس کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. کینیڈا میں فیملی میں ہی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے ان کے جو 9th-10th کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ ایون جو نیوز پیپرز ہیں وہ صبح پہلے گھروں میں دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے یوتھ کے لیے کہ صرف اپنے پیرنٹس پر بوجھ ہی نہ بنے رہیں, سائڈ بائی سائڈ اپنے لیے کچھ اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی. اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یوتھ کی بات کی تھی, تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا ہمارا اور ان کا, مطلب کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, تو وہ بھی ہماری یوتھ جو ہے وہ ان سے اپنے اون پہ سیکھ سکتی ہے. جس طرح کہ چائنیز اسٹوڈنٹس کا کچھ 1-2 چیزیں ہیں جو کہ ان پہ ان کی کمپلشن ہوتی ہے. ایک تو اسکل ایکوائر کرنا, اور سیکنڈلی لینگویج. اپنی چائنیز لینگویج کے علاوہ کوئی ایک اور لینگویج آپ کو سیکھنی ہوتی ہے. تو جہاں پہ جو لینگویج بیریئرز ہیں جب وہ ختم ہوں گے تو بھی آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے دوسرے کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا. کرنل صاحب, بہت سارے سیشنز ہوتے ہیں جس میں ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاکستان سے چین چلے گئے, یا کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو وزٹ کروا دیا 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, مہینے کے لیے, کہ وہاں پہ انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے, وہاں پہ لیبر کیسے کام کرتی ہے, یا پھر جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے مشین کی وہ کیسے ہوئی ہے. گراس روٹ لیول پہ جیسے CGSS ہے, باقی انسٹیٹیوٹس ہیں, تھنک ٹینکس ہیں,
وہ کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں دونوں ملکوں کے وہ قریب آ سکے اور ان کی جو ملاقات ہے اس میں وہ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں؟ بہت آپ نے اچھی بات کی، کیونکہ اس وقت جو نیڈ آف دا آر ہے دیٹ از پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کرایا جا رہا ہے، اور وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن جس طرح کہ ہمارا تھنک ٹینک ہے ہم بھی کرا رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ ہم نے یہاں پہ چائنیز ایمبیسی کے ساتھ مل کے ابھی 30 دسمبر کو ایک سنگم کلب کا ایک وہ کرایا. سنگم کلب کا مطلب ہے، سنگم کا مطلب ہے دو ملکوں کا سنگم یا دو ملکوں کا ملاپ، ملنا. تو ایک سنگم کلب ہم نے بنایا ہے جس میں یہ ہے کہ جس کے اینی اسٹوڈنٹ آف پاکستان کین بیکم اے ممبر آف دیٹ کلب. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم چائنیز کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں. ان کی ہم میٹنگز جو ویریس چائنا سے اسکالرز آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جو ادھر ایمبیسی کے لوگ ہیں، اسکالر آئے ہوئے ہیں، ان سے ہم ان کو ملاتے ہیں. جو ادھر چائنیز بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان سے ان کو ملاتے ہیں تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو انہینس کیا جائے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے تحت انہوں نے پچھلے سال تقریباً 100 اسٹوڈنٹس کو وہ چائنا لے کے گئے 10-15 دن کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے ان کو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرایا. اسی طرح جرنلسٹ کے لیے اور میڈیا کے لیے علیحدہ ان کا ایک پروگرام چل رہا ہے. چائنیز میڈیا کے لوگ ادھر آتے ہیں، ہمارے میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارے ادھر جاتے ہیں. اسی طرح ریسرچرز کے لیے، اکیڈیمیا کے لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انہینسمنٹ جو ہے وہ کئی طریقے سے جاری ہے. اس کے علاوہ ٹورزم بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ بی بی سی کی رپورٹ اور انٹرنیشنل جرنلز کی رپورٹ کے مطابق اس سال کی ایک ون آف دی بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے. اور ایون ویسٹ نے اپنی ٹریول ریسٹرکشنز بھی اٹھا لی ہیں. سو مچ سو کہ یو کے نے اس بات سے بھی ٹریول ریسٹرکشن اپنے لوگوں کے لیے اٹھا لی ہے کہ اسلام آباد سے اگر کوئی گلگت تک ایون بائی روڈ جانا چاہتا ہے تو وہ بھی کھل گیا ہوا ہے. اور پاکستان گورنمنٹ نے ٹورسٹ کے لیے کافی زیادہ وہ کیا ہے. تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ جو گلگت تک جاتے ہیں، ہنزا تک جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے چائنا کا ویزا لگوا کے جائیں، اور آگے 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کاشکر ہے، آپ کاشکر جائیں، آگے اورمچی جائیں. چائنا کے اندر بہت زیادہ ٹورزم پوٹینشیل ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگا جو بھی ہوگا. ایگزیکٹلی اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. کلن صاحب، مس مہرین اور مس پلوشا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور یقیناً آج انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ سیٹرڈے کو ہوگا، اور اس میں ایک اور مزیدار سیگمنٹ اور ایک اور مزیدار جو اسپیکٹ ہے پاکستان چین ریلیشن شپ کا، اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چائنیز گیت کے بعد ہم پیش کریں گے آپ کے لیے خبر نامہ. اسٹے ٹیون ٹو FM 98 دوستی چینل. 全世界是你的背角，为了表现你的样俏，永远最熟悉的眼角，再骄傲也愿意渺小，为了凸显你的样角，这角度你真的很好，野火烧不尽的草草边。